सर्च ऑपरेशन जारी है और एक दुकान से 25 से 30 लाशें मिलने की इतला है। 17 जनवरी को ये सानिहा पेश आया था और 33 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया था। नजीर शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नजीर, बताइएगा ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं? देखें, ताजा तरीन सूरत ये है कि एडिशनल जी कराची आजाद खान से अभी मेरी इसी मिनट के दौरान बात हुई है। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि तकरीबन 30 के करीब लोगों की लाशें मेज़नाइन फ्लोर से मिली हैं, जिसके बाद अब डीसी साउथ और पुलिस पर मुश्तमिल एक कमेटी जायजा लेने के लिए ऊपर भेजी गई है, जो देखेगी कि कितने अफराद की लाशें साबुत हैं, बाकियात हैं, किस सूरत में हैं। और अगर ये 30 लाशें हुई तो आप ये समझ सकते हैं कि इस साने में जो जाबाक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 60 से ज्यादा हो जाएगी। और एडिशनल जी कराची आजाद खान ने अभी हमसे इस बात की तस्दीक की है कि ये मेज़नाइन फ्लोर से ये लाशें मिली है, जो दम घुटने और झुलसने से जाबाक हुआ। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सबसे पहले 6 लाशें मिली थी जिनको पहले ही रोज तस्दीक कर लिया गया था। उसके बाद एक लाश की शिनाख्त तनवीर के नाम से शनाख्ती कार्ड के जरिए हुई, 3 की शिनाख्त डीएनए के जरिए सबसे पहले हुई, जिसमें मरियम, शहरोज और तीसरा शख्स शामिल था। और तकरीबन 21 नाकाबिल शनाख्त ये लाशें थी और दोपहर तक तकरीबन इनकी तादाद 32 से 33 हो गई थी। इसके अलावा डॉक्टर सुमैया सैयद ने यह भी कंफर्म किया है कि जो लाशें मिली थी वो तो अलग है, लेकिन जो आज सुबह से जो बाकियात वहां पर जमा की जा रही थी, तो मजबूरी तौर पर अब तक जो बाकियात लाई गई हैं उनकी तादाद 10 से ज्यादा अफराद की हो सकती है। अगर हम इसका टोटल अंदाजा लगाएं तो 32 और 10 42 और ये 30, तो आप ये समझे कि आप खुद इसको प्लस करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साने में अब तक कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब जब डीसी साउथ जावेद खोसो, पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जब वापस आएंगी तो यकीनी तौर पर उनकी जानिब से एक वाज़ेह फिगर बताया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि ये लाशें कितने अफराद की थी, इसमें खवातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, तो वो तमाम चीजें। और यकीनी तौर पर जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट थी हमारे पास, जो हम कई रोज से चला रहे, तो ये नाम उन्हीं नामों में से होंगे जो अपनी जिंदगी की बाजी इस प्लाजा के अंदर अपनी जान बचाते हुए वो हार गए थे। कुछ झुलस कर, कोई जल कर, कोई दम घुटने से अपनी जान से गया। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही आ रही है कि एक साथ एक ही कमरा कई लोगों का मदफन बन गया। और इस हवाले से जो पुलिस, रेस्क्यू और दीगर तमाम जावेद खोसो ने भी हमसे इस बात की जो है तस्दीक की थी, लेकिन वो कुछ बताने से कासिर इसलिए थे क्योंकि ये बहुत बड़ी एक खबर थी। उनका यही कहना था कि मैं जब तक खुद इस चीज को ना देख लूं और जब तक इसके ऊपर प्रॉपर हम गिनती ना करवा लें, मैं कुछ बताने से कासिर हूं। लेकिन अब जब हमारी एडिशनल जी कराची से भी बात हो गई है तो यकीनी तौर पर इस बात की एक ऑफिशियल से तस्दीक हो रही है कि हाँ, इतनी तादाद में वहां पर जो लाशें और कुछ बाकियात हैं ये पाई गई हैं, जिसके बाद अब वहां पर जो कमेटी है वो इस बात को देखेगी कि कितने लोगों की लाशें, और उसके बाद फिर मजीद सूरत-ए-हाल बताई जाएगी। जी ठीक है नजीर, थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कीजिएगा, ये वही मेज़नाइन फ्लोर है जहां पर आग लगी थी? आप बिल्कुल देख रहे हैं, ये वही है जहां पर मेज़नाइन में आग लगी थी, क्योंकि सबसे पहले मेज़नाइन में आग लगी थी, उसके बाद बेसमेंट में गई थी, बेसमेंट के बाद फिर वो दोबारा ऊपर गई थी, फिर ऊपर की जो मंजिलें हैं वो उनको जला दिया था। तो जो एक बात का अंदेशा ये भी है कि लोग महफूज मकाम के लिए किसी एक जगह पर गए होंगे, उनकी तादाद भी ज्यादा होगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जब एक कमरे में फैलता है तो वो सबसे ज्यादा साइलेंट किलर वो धुआं होता है, जो अगर किसी बंद कमरे में किसी शख्स की सांस में जाए तो उसकी मौत फौरी वाक़या हो जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा भी मुमकिन है इनकी जो जान दम घुटने से गई हो, क्योंकि कई लाशें हमने इसमें ऐसी भी देखी जो बिल्कुल सोख्ता हो चुकी हैं, जिनकी फिंगरप्रिंट से भी शनाख्त नहीं की जा सकती, क्योंकि 3 लाशों की शनाख्त आज सुबह डीएनए से की गई है। तो अब ये किस सूरत में है, ये जो बॉडीज हैं इनकी कंडीशन क्या है, ये जली हुई हैं या सिर्फ दम घुटने से हुई हैं, ये तमाम सूरत हाल जो है वो जो अंदर टीम गई है वो जब वापस आएगी फिर वो बता सकेगी कि अब सूरत हाल क्या है। जी अच्छा नजीर, ये बताइएगा कि रेस्क्यू हुकाम का क्या बताना है, क्योंकि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन भी जारी था और अभी ही एक दुकान से 25 से 30 लाशें मिली हैं, तो मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है या भी जारी है? देखिए, मलबा हटाने का काम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दोनों जानिब से जारी था।
آج ملبہ اٹھانے کے بعد ایک اور مرحلہ بھی شروع کیا گیا تھا. جتنے بھاری جو آئٹم جس میں اے سی کا آؤٹر ہوتا ہے، ہورڈنگز ہوتے ہیں، لوہے کی گرلز وغیرہ ہیں، ان تمام کو آج توڑا جا رہا تھا. جب ہم وہاں پر موجود تھے ہمارے سامنے یہ والا ایک مرحلہ چل رہا تھا. تو اب جب ایک جانب ایک اتنی بڑی یہ خبر آ رہی ہے تو یقینی طور پر اس جانب کا کام روک دیا گیا ہے، تاکہ سب سے پہلے اندر جو موجود ہیں ان کو وہاں سے اب ایمبولینسز کو بلایا جائے گا اور ان کو اسپتال بھی منتقل کیا جائے گا. ان کی پھر شناخت کی جائے گی کہ یہ جو جاباک ہونے والے کون ہیں اور ان کی شناخت کیا ہے. تو یہ تمام مرحلہ بھی چلے گا، اور جب یہ مرحلہ چلے گا تو یقینی طور پر جو باقی کام ہے اس کو روک دیا جائے گا، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ اگر ایک جو یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری جانب کوئی اور انسیڈنٹ ہو جائے. تو اس وقت بس سب سے پہلی جو پولیس کی یا ڈی سی ساؤتھ کی ٹیم کی یہی پرائرٹی ہے کہ وہ جا کر اس بات کو دیکھ سکیں کہ یہ کتنے افراد ہیں، اور اس کے بعد وہ مکمل واضح طور پر پھر میڈیا بریفنگ کے ذریعے بتائیں گے. ٹھیک ہے نذیر، ساتھ ہی موجود رہیے گا، یہاں پہ اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے آگاہ کریں گے. بتایا جا رہا ہے کہ گل پلازا میں سرچ آپریشن کے دوران ایک ہی دکان سے تقریباً 30 لاشیں ملی ہیں. اس سے پہلے 33 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. 84 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی گئی تھی، اور ایک باقاعدہ طور پر اس حوالے سے لسٹ بھی بنائی گئی تھی اور ڈیسک بنایا گیا تھا انفارمیشن کا، جس میں 84 افراد کے نام لکھے گئے تھے. 33 لاشیں پہلے نکالی گئی تھی اور اب تقریباً 30 لاشیں ملی ہیں، جس کے بعد کل افراد کی تعداد 63 ہو گئی ہے جن کی لاشیں ملی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان لاشوں کی صورتحال کیسی ہے، کہ کیا یہ جل چکی ہیں یا پھر قابل شناخت ہیں. اس کے بعد ہی اس بات کا ڈیسیژن لیا جائے گا کہ آیا ان کا ڈی این اے کروایا جائے گا یا ان کے اہل خانہ ان کو پہچان کر لے کر جائیں گے. اور اس وقت تازہ ترین صورتحال کے مطابق گل پلازا میں آگ لگنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 63 ہو گئی ہے اور کل 84 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی گئی تھی اور ایک لسٹ بنائی گئی تھی ان 84 افراد کے ناموں کی. نذیر شاہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. نذیر، تھوڑا سا یہ واضح کیجیے گا کہ یہ میزونائن فلور سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دکان سے لاشیں ملی ہیں، تو یہ کیا اس کے عقبی حصے سے ملی ہیں یا فرنٹ والے حصے سے ملی ہیں، تاکہ وہ افراد جن کے دکانیں یا پھر جن کے اہل خانہ ان جگہوں پر تھے ان کو بھی آسانی ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ عقبی حصے سے نہیں بلکہ جو لنک گلی اور جو فرنٹ کے بیچ کا حصہ ہے، کیونکہ عقبی حصہ تو مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا تھا، اور اس جگہ پر تقریباً جو ملبہ بھی وہاں سے 80 سے زیادہ ڈمپرز کا ملبہ پاک کالونی میں ڈمپ یارڈ میں بھی پھینک دیا گیا تھا. تو یقینی طور پر یہ جو اس کے سینٹر کا جو میزنائن کا حصہ ہے یہ یہاں سے ملی ہوں گی، اور اس حوالے سے اب مزید تصدیق اسی وقت ہوگی جب ہمیں آفیشل کی جانب سے اس کی تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ عقبی حصے سے نہیں ملی، جو ایک لنک گلی ہے اور ایک فرنٹ رہ چکا ہے اب، کیونکہ عقبی حصہ تو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. تو یہ وہیں پر جو میزنائن فلور ہے، اب وہاں پر جب ریسکیو ٹیم میں کام کرتے وقت پہنچی تو ان کو سب سے پہلے منع کر دیا گیا کہ کوئی موبائل فون سے ویڈیو یا تصویر نہیں بنائے گا. اور اس کے بعد پھر جب یہ بات سامنے آئی تو پھر ہم ڈی آئی جی صاحب سے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. پھر ہم نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بات کی جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور ڈی سی ساؤتھ ویسے بھی ان آفیشلی ہمیں اس بات کے بارے میں بتا چکے تھے کہ اس طرح کی خبر ضرور آ رہی ہے، لیکن وہ اس وقت اس بات کو کنفرم کریں گے جب وہ خود ان کی ٹیم واپس آ کر بتا سکے گی کہ کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ ہیں، کس جگہ پر موجود ہیں. تو اب واضح صورتحال تو اسی وقت سامنے آئے گی جب واپس آ کر بتایا جائے گا کہ کتنے لوگوں کی ہے. لیکن اندازہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ 30 سے 32 لوگ وہاں پر ہو سکتے ہیں جو ایک ہی احاطے میں، ایک ہی کمرے میں، یا آپ اس کو ہال ٹائپ کا کہہ سکتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں. اس وقت ان کی صورتحال کیا، کنڈیشن کیا ہے، اس بارے میں ابھی تک نہیں بتایا جا سکے. اچھا نذیر، ابھی آپ نے ایڈیشنل آئی جی اور ڈی جی ساؤتھ کے بارے میں ذکر کیا. کمشنر کراچی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ گل پلازا واقعے کی تفتیش کافی پیچیدہ ہو گئی ہے اور اس میں مختلف اینگلز ہیں. اینگلز کے حوالے سے کچھ واضح کیا تھا انہوں نے؟ سوری، میں آپ کا سوال نہیں سن سکا. کمشنر کراچی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور اس کی تفتیش کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کافی پیچیدہ کیس ہے اور اس میں مختلف اینگلز بھی ہو سکتے ہیں. تو کچھ واضح کیا تھا انہوں نے اینگلز کے حوالے سے؟ دیکھیں، اینگل کے حوالے سے جب ڈے فرسٹ سے جب یہ ہفتے کی رات کو یہ آگ لگی تھی تو جو سب سے پہلے اے آر وائی کی ٹیم وہاں پہنچی تھی، اور اے آر وائی کی پوری ٹیم اس پورے کیس میں جو کام کر رہی ہے، ہم لوگ اس پر بہت باریک نظر رکھے ہوئے، اور ہمارے سامنے کئی باتیں آفیشیل کئی ان آفیشیل بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے کچھ چیزوں کو آبزرو کیا تھا کہ ان ٹیموں کے اندر یہ ڈسکشن کئی مرتبہ آئی کہ یہ کوئی تخریب کاری یا اس طرح کا کیس ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی باتوں پر بھی ڈسکشن کی جا رہی تھی.
اور بہت ساری باتوں کو لے کر آپس میں کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ ایک ان آفیشیل ٹاک تھی تو اسی لیے ہم بغیر تصدیق کے کوئی چیز کسی کو بغیر کوٹ کیے ہوئے ہم نہیں چلا سکتے. لیکن یہ بات ضرور آ رہی تھی کہ اس آگ کو لے کر صرف اسی لیے سب سے زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ جب یہ آگ لگی تو جتنی تیزی سے یہ پھیلی ہے تو ماضی میں اس طرح کی آگیں صرف اسی وقت لگتی تھی جب کوئی کیمیکل فائر ہوتا تھا جس کو دیکھتے ہی دیکھتے جو سب کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا. کیونکہ ہم نے بھی اپنے اس پوری جب جتنا ٹینیور ہے اس کے اندر یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی آگ لگتی ہے تو اس کا جتنے بھی اس پر رقبے پر محیط ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک وقت میں کئی دکانوں سے کئی جگہوں سے یہ آگ نکل رہی تھی اور اتنی بے قابو تھی کہ اگر ایک وقت میں 3 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں 4 بھی ہوتی نا تو شاید اس پر قابو نہیں پا سکتی تھی. ہر دکاندار یا ریسکیو ورکر اس بات پر حیران تھا کہ بیک وقت کئی دکانوں سے صرف فرنٹ سے نہیں بلکہ گلی سے اور رقبی جانب سے بھی آگ اس طرح نکل رہی تھی تو کسی بھی 1 2 یا 4 فائر بریگیڈ کا فوری طور پر قابو پانا ممکن نہیں تھا. انہی چند باتوں کو لے کر کچھ تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا جس کے اوپر یقینی طور پر جو کمشنر کراچی یا رینجرز تفتیشی حکام پولیس تفتیشی حکام حتیٰ کہ آج بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی جو آئی تو اس کی جانب سے بھی جو مواد لیے گئے جو نمونے لیے گئے تو ان کی جانب سے بھی وہ بھیجا جائے گا. انہوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے یہ تو ضرور کہا کہ ان کو شبہ تو نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بارود یا اس ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا کہ اگر رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد بتایا جائے گا کہ فورینزک رپورٹ میں کیا آیا کہ جو ہمیں ٹریسز ملے جو راکھ جمع کی یا دیواروں سے انہوں نے شواہد اٹھائے تو وہ کیا چیز تھی. اچھا نذیر، ایک چیز کچھ اہل خانہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کی جب اپنے پیاروں سے بات ہوئی تھی تو اس حساب سے ان کی لاسٹ لوکیشنز کا جائزہ لیا جا رہا ہے. یہ جو 30 لاشیں ملی ہیں ان کا جو کچھ اہل خانہ بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ افراد تھے جو ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے تھے، کیا یہ وہی لوگ تو نہیں؟ اس حوالے سے ان کی لاسٹ لوکیشنز دیکھی جا رہی ہیں؟ بالکل لاسٹ لوکیشنز دیکھی جا رہی تھی اور ان لوکیشنز کی مدد سے ہی تقریباً 20 سے 22 افراد کی یہاں موجودگی کا پتہ چلا تھا. یہاں پر ایسی فیملی بھی تھی جس میں ایک ہی خاندان کے 6 لوگ تھے، جس میں ایک بچی کی صبح ڈی این اے کی مدد سے شناخت ہوئی ہے، اس کا مریم نام ہے اور وہ اپنی خالہ نمرہ کی شادی کی شاپنگ کے لیے اپنی نانی اور 6 لوگوں سمیت وہ یہاں پر پہنچے تھے. پوری فیملی تھی اور وہ پوری فیملی لاپتہ ہو گئی. آج میری ان کی فیملی سے بھی بات ہوئی تھی جو انتہائی صدمے سے دوچار تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک ساتھ 6 جنازے اٹھیں گے اور کلفٹن کی طرف ہی ان کی رہائش گئے تو وہ بھی اس چیز کے انتظار میں تھے کہ جب سب کی لاشیں یا سب کی کسی طریقے سے جب برآمدگی ان کی باڈیز مل جائیں تو پھر ایک ساتھ ان کی جو ہے جنازے ہوں. تو بہت زیادہ یہ افسوسناک صورتحال ہے. یہ واقعہ باقاعدہ ایک بہت بڑے سانحے میں تبدیل ہو چکا ہے یہ جو یقینی طور پر ہر آنکھ اشکبار ہے کیونکہ یہ ایک ناگہانی ایک ایسا ایکسیڈنٹل واقعہ ہے کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے صرف درجنوں لوگوں کی جانیں نہیں لی ہیں بلکہ اس کے اندر اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا ہے. اس کے اندر لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی سے وہ محروم ہو گئے. ایسے دکاندار بھی ایسی خواتین بھی ہمارے سامنے آئی جن کی 3 دکانیں تھیں، ایک میں وہ خود بیٹھتی تھی، 2 کرائے پر دی ہوئی تھی اور تمام کچھ ان کا مال وہیں پر تھا. ایون کہ انہوں نے عید اور بقرعید کا اسٹاک بھی لا کر رکھ دیا تھا. اپنی پوری پونجی لگا دی تھی تو وہ بالکل زیرو پر ہو کر، اور یہ صرف ایک نہیں